दोस्तों, मेरा नाम किरण है और आज मैं अपनी ज़िंदगी की ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ कि जब मुझे मजबूरन एक ऐसे शख्स के साथ शादी करनी पड़ी जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, बल्कि वो उम्र में भी मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ा था। लेकिन ऐसी सूरत हाल थी कि मैं इस शादी के अलावा कर भी कुछ नहीं सकती थी और मुझे ये शादी करनी ही पड़ी। ये सब कुछ कैसे हुआ, इसके पीछे क्या मकसद था, ये क्यों हुआ, ये सब कुछ जानने के लिए आपको मेरी कहानी को सुनना पड़ेगा, ताकि आपको मेरी कहानी के बारे में सही तरीके से पता चल सके। मैं उस वक़्त 18 साल की थी और अभी मैं मैट्रिक में स्कूल पढ़ रही थी। क्योंकि मुझे थोड़ा लेट स्कूल दाखिल कराया गया था, इसलिए मैं अभी तक मैट्रिक में थी। मेरा इरादा यही था कि मैं मैट्रिक करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई का आगाज़ करूंगी, लेकिन हमारे घर के हालात कुछ इस कदर अच्छे नहीं थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैट्रिक के बाद मुझे मेरे घर वाले स्कूल से आगे नहीं बढ़ने देंगे और मैं कॉलेज वगैरह में दाखिला नहीं ले सकूंगी। क्योंकि दाखिले के लिए एक लंबी चौड़ी रकम की ज़रूरत होती है, जो कि ज़ाहिर बात है कि हमारे पास नहीं थी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से तल्लक़ रखती थी। सिर्फ मकान हमारा अपना था और इसके अलावा बड़े खर्चे थे जो कि मुझे पढ़ाने में भी थे और हमारे घर के अखराजात भी इस कदर ज़्यादा थे। मेरे अब्बू मेहनत मज़दूरी करते थे और उनका निज़ाम जो है इस कदर नहीं चलता था कि वो मेरी तालीम का ख़र्च आगे बर्दाश्त कर सकते। मुझे लग ही रहा था कि मुझे आगे पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन अगर 18 साल की उम्र में मैं स्कूल छोड़ दूंगी और घर बैठ जाऊंगी तो ज़ाहिर बात है कि मेरे साथ भी वही होगा जो कि अम्मी के साथ हुआ था। अम्मी की शादी भी कम उम्री में कर दी गई थी। अम्मी उस वक़्त 20 साल की थी जब अम्मी की शादी हुई थी। आज भी अम्मी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं लगती थी। मैं और अम्मी अगर बाज़ार में जाने के लिए निकलते थे तो हम दोनों माँ बेटी कम और बहनें ज़्यादा लगती थीं। बहुत से लोग तो मुझे और अम्मी को देख कर के इस बात का धोखा खा जाते थे और कहते थे कि ये किरण जो है ये तुम्हारी बहन है या बेटी है, तो अम्मी उनको बताती कि नहीं, ये मेरी बेटी है और ये सिर्फ़ एक यही नहीं है बल्कि इसके अलावा 3 अभी घर में और बैठी हैं। मेरे अलावा मेरी 3 बहनें और थीं। भाई कोई नहीं था, अब्बू मज़दूरी करते थे। मेरी वो 3 बहनें भी स्कूल पढ़ रही थीं, लेकिन वो उम्र में मुझसे छोटी होने के नाते उस स्कूल में नहीं थी जिस स्कूल में मैं जाती थी। मैं जिस स्कूल पढ़ रही थी वो स्कूल हमारे घर से कुछ दूर था, लेकिन मेरी बहनें जिस स्कूल में पढ़ रही थीं वो स्कूल जो था वो घर के करीब ही था, इसलिए वो मुझसे पहले घर पहुंच जाया करती थीं। मेरी 3 बहनें जो थीं उनकी उम्रें जो थी वो इतनी भी कम नहीं थी। जो मुझसे छोटी थी वो 14 साल की थी, उससे छोटी वाली 11 साल की थी, फिर उससे छोटी वाली जो थी वो 7 साल की थी। इसका मतलब ये हुआ कि हम 4 बहनें ही बहनें थीं और भाई नहीं था। अब्बू मज़दूरी करते थे और सिर्फ घर हमारा अपना था, जिस वजह से हमारी इज़्ज़त कुछ माशरे में बची हुई थी, वरना हम तो गुर्बत से भी निचली सतह पर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे थे। उस रोज़ मैं स्कूल से जल्दी घर वापस आ गई क्योंकि करीब 12 बजे के करीब मेरे पेट में हल्का सा दर्द शुरू हो गया और उस दर्द के चलते मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मुझे पता था कि घर में भी कभी कभार ऐसा मुझे हो जाता है और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होती है, तो अम्मी ने बाकायदा इसके लिए एक फक्की बना कर के रखी हुई थी, जिसका नुस्खा उनके किसी अजीज़ ने उन्हें दिया था। वो फक्की की एक खुराक खाते ही आपके पेट का दर्द यूं कफूर हो जाता था कि जैसे वो कभी था ही नहीं। मैं चाहती तो कोई दवाई भी ले सकती थी किसी मेडिकल स्टोर पे या किसी ज़रिए से किसी से कह कर के कोई पेन किलर वगैरह ले सकती थी, लेकिन मुझे पता था कि ये सब आर्जी चोचले होते हैं। मुझे आराम उसी फक्की से आया करता था क्योंकि मुझे वो फक्की माफ़क आती थी, इसलिए मैंने इस बात का फ़ैसला किया था कि वो फक्की जो है वो खाऊँगी। पेट दर्द की मैंने जब अपनी टीचर राफ़िया को इस बारे में बताया और उसे बताया कि मेरे पेट में शदीद दर्द है, तो उसने मुझे घर भेज दिया था। छुट्टी लेकर के घर आ गई थी, लेकिन घर जब मैं पहुंची तो मैंने वहां पर मामू का मोटरसाइकिल खड़ा देखा। मामू के पास एक हैवी बाइक था। मामू अच्छे खासे अमीर थे, लेकिन ये मेरे कोई सगे मामू नहीं थे, ये मेरे रिश्ते में मामू लगते थे। मेरे अम्मी के कज़न ब्रदर थे और मेरी अम्मी जो थी इनके साथ इनकी आज से कोई 20 साल पहले मंगनी भी रही थी, क्योंकि ये
پہلے امیدوار تھے جو کہ میری امی سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ وہ منگنی ٹوٹ گئی، کیونکہ میرے ماموں کے بارے میں خاندان بھر میں کچھ آواز اچھی نہیں تھی اور لوگ زیادہ تر انہیں ایک بدقماش انسان سمجھتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ عورتوں کی عزت نہیں کرتے اور ان کا اپنا ہی عورتوں کے بارے میں نظریہ ہے جو کہ بے حد غلط ہے۔ ایک ایسا انسان کہ جو عورتوں کے معاملے میں صحیح نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ کبھی کبھار ہمارے گھر آتے تھے، لیکن اس وقت آتے تھے کہ جب ابو گھر پہ نہیں ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ میرے ابو انہیں ذرا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ میرے ابو کے مطابق دنیا کا فضول ترین انسان اگر کوئی ہو سکتا تھا تو میرا یہی ماموں ہو سکتا تھا۔ لہٰذا اب ایسا ہے کہ میرا ماموں جس کا نام افضل تھا وہ آیا ہوا تھا اور میں بھی گھر جلدی واپس آ گئی تھی۔ جب میں گھر واپس آئی تو ماموں نے سر سے لے کر پاؤں تک مجھے یوں گور کر کے دیکھا کہ جیسے پتہ نہیں میں لڑکی نہیں، لڑکی کے نام پر پتہ نہیں کون سی چیز ہوں جو کہ گھر میں گھس آئی ہوں۔ خیر میرے آنے کے بعد انہوں نے کچھ زیادہ رکنا مناسب نہیں سمجھا اور پھر وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان کی روانگی کے بعد میں نے امی سے پوچھا کہ ماموں افضل کیوں آئے تھے، اور کہنے لگی بیٹی تمہیں پتہ تو ہے کہ یہ میرا کزن بھائی ہے، کبھی کبھار ملنے کے لیے آ جاتا ہے، اور پھر یہ دیکھو نا تمہارے لیے کتنے پھل فروٹ لے کر کے آئے ہیں، گھر پر کے لیے کتنا کچھ لے کر کے آئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے حالات کچھ تنگ تھے تو میں نے خود ہی انہیں فون کر کے بلایا تھا۔ تمہیں کیا بتاؤں، اس بار تو گھر کا راشن جو ہے لگتا ہے کہ چند دنوں میں ختم ہونے والا ہے، اسی لیے میں نے ان سے 20,000 روپے مانگے تھے جو کہ یہ مجھے دینے کے لیے آئے تھے۔ لیکن یہ بات ابو کو مت بتانا، کیونکہ ابو تمہیں پتہ ہے کہ اسے ذرا بھی پسند نہیں کرتے، اور تمہارے باپ کو اگر یہ بات پتہ لگی تو ہم دونوں کے درمیان ایک لڑائی جیسا ماحول بن جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات کو لے کر کے میرے ساتھ جھگڑا کریں۔ پلیز تم کوشش کرو کہ اس بارے میں جو ہے اپنے ابو کو پتہ مت چلنے دو۔ میں نے کہا امی اگر یہاں تک بات محدود ہے تو چلو ٹھیک ہے، میں فی الحال خاموش ہو جاتی ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ ابو ٹھیک کہتے ہیں، یہ شخص اس کی نظر مجھے ٹھیک نہیں لگتی، یہ مجھے بھی کچھ یوں گور کر کے دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں نگاہوں ہی نگاہوں میں مجھے کھا جائے گا۔ امی کہنے لگی نہیں کرن، بس تمہارا یہ نا وہم ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ تمہارے ابو نے نا تمہارے من میں ایک بات بٹھا دی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور تم نے بھی اپنے ابو جیسا ذہن افضل کے لیے بنا لیا ہے۔ افضل کے بارے میں یہ ضرور ہے کہ وہ کچھ اچھا انسان نہیں ہے، اور آج تک اس نے شادی بھی نہیں کی، اور سچ پوچھو تو اس نے شادی اسی لیے نہیں کی کہ میری شادی میرے والدین نے تمہارے ابو کے ساتھ کر دی، اور وہ اس دکھ کو برداشت نہیں کر پایا اور اس نے جو ہے دوبارہ کسی عورت کی طرف دیکھا تک نہیں، شادی نہیں کی۔ اگر وہ ایسا ہی ہوتا تو اب تک شادی کر کے گھر بسا چکا ہوتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی، جیسے آپ کو اچھا لگے۔ آپ کو تو 20,000 روپے مل گئے اور یہ فروٹ وغیرہ بھی آ گیا، ظاہری بات ہے کہ اب آپ کو ان کی برائیاں کہاں نظر آئیں گی، آپ کو ان میں اچھائی ہی اچھائی نظر آئے گی۔ امی کہنے لگی کہ دیکھو کرن میرے ساتھ بحث مت کرو، جاؤ جا کے جو ہے وہ اپنے کپڑے تبدیل کر لو، اور ہاں یہ بتاؤ کہ تم آج اسکول سے اتنی جلدی کیسے آ گئی۔ میں نے اپنے پیٹ درد کے بارے میں بتایا تو وہ اندر کی طرف گئیں اور انہوں نے مجھے وہی پھکی والی ڈبی لا کر کے دی۔ میں نے وہاں سے تھوڑی سی پھکی کھائی جس میں مجھے اجوائن کا سواد آتا تھا، کیونکہ یہ اجوائن تھی جو کہ پیٹ کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے۔ وہ مجھے پھکی دے کر کے چلی گئی، میں نے پانی کے ساتھ پھکی کھا لی اور پھر میں اپنے کمرے میں آ کر کے آرام کرنے لگی۔ کمرے تھے ہی کتنے، ٹوٹل 2 کمرے تھے اس گھر کے، اور 2.5 مرلے پہ بنا ہوا یہ مکان تھا۔ 2 کمروں میں سے میں ایک کمرے میں آ کر کے لیٹ گئی، یہ میرا کمرہ تھا، اور دوسرا کمرہ ظاہری بات ہے کہ اس گھر میں امی اور ابو کے استعمال میں رہتا تھا۔ امی اور ابو والا کمرہ ذرا بڑا کمرہ تھا، میرے والا کمرہ بالکل چھوٹا سا کمرہ تھا، لیکن مجھ ایک اکیلی لڑکی کے لیے کافی تھا۔ اسی طریقے سے دن گزرتے رہے، اور میں جب بھی کبھی اسکول سے واپس آتی کئی بار میرا سامنا جو ہے وہ ماموں افضل سے ہو جاتا۔ یقین کریں کہ وہ میرے رشتے میں ماموں لگتے تھے اور میری امی کے کزن تھے، اور میری امی جو ہے کوئی نہ کوئی فرمائش ان سے کر کے کچھ نہ کچھ منگواتی رہتی تھی، کبھی پیسے مانگ لیتی تھی، کبھی کچھ مانگ لیتی تھی، کبھی کسی بات کی فرمائش کرتی تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ ایک اچھے امیر آدمی تھے، اس لیے کسی چیز کی ان کو کمی نہیں تھی، لیکن مجھے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی تھیں۔ کئی بار میں نے امی کو خود سے اس
اس بارے میں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن امی تھی کہ وہ ان باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ان کا کہنا یہی تھا کہ وہ میرا کزن بردر ہے اور وہ میرا بھائی ہی لگتا ہے۔ اب اگر میری اس کے ساتھ شادی نہیں ہوئی لیکن پھر بھی وہ مجھے پسند کرتا ہے، ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے چلو میں اس کی خدمت نہیں کر سکی، لیکن وہ مجھے ایک اپنی بہن مانتا ہے، وہ مجھے ایک کزن سسٹر مانتا ہے، اور تمہیں جو ہے وہ پتہ نہیں، اور تمہارے والد کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہے کہ تم دونوں جو ہے وہ اس کے بارے میں غلط ارادہ رکھتے ہو، اور تم لوگوں کی نیت ہی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں دیکھ چکی تھی کہ امی کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا میں نے اپنے ابو سے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابو اس روز رات کو گھر واپس آئے تو میرا ارادہ تھا کہ میں ابو کو ماموں افضل کے بارے میں بتاؤں گی، اور انہیں بتاؤں گی کہ انہیں آنے سے منع کریں یا پھر امی کے کان کھینچیں، امی کو بتائیں مجھے وہ شخص ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن ابو کو کیا بتاتی، ابو کی طبیعت خود کچھ ٹھیک نہیں تھی، ابو جو ہے کچھ بیمار سے نظر آ رہے تھے۔ ظاہری بات ہے وہ دن بھر مزدوری کرتے تھے، ہم دونوں کے لیے ہی کام کرتے تھے، لیکن ان کی مزدوری اس وقت امی کی نظر میں کچھ خاص نہیں تھی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ان کو ان کا کزن جو مل گیا تھا اور وہ ان کے اوپر مہربان بھی تھا، اس لیے ان دونوں کے درمیان لین دین کا سلسلہ چل رہا تھا، اور اس لین دین کے چلتے ظاہری بات ہے کہ ایک مزدور جو کہ 1500 یا 2000 کی دہاڑی لگا کر کے آئے گا، وہ کسی کے 10-20 ہزار کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی۔ یہ باتیں ابو نہیں جانتے تھے۔ سوچا تو یہی تھا کہ ابو کو یہ باتیں بتاؤں گی، لیکن پھر میں چپ ہو کر کے رہ گئی، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں تھا کہ میں خاموشی اختیار کر لوں۔ ابو کی گرتی ہوئی صحت مجھے اس طرف اشارہ دے رہی تھی کہ میں مزید ابو کو کم از کم جسمانی طور پر اگر وہ تھکے ہوئے ہیں تو انہیں ذہنی طور پر نہ تھکاؤں، اور ان کی بیوی کے حالات جو ہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں۔ ویسے بھی ظاہری بات ہے کہ میں بیٹی تھی اور میرے لیے ماں بھی اتنی ضروری تھی اور باپ بھی اتنا ضروری تھا، بس یہ ہے کہ مجھے وہ ماموں افضل جو تھا وہ پسند نہیں تھا۔ میں ماموں افضل کو اس لیے بھی پسند نہیں کرتی تھی کہ مجھے ان کے بارے میں یہ بھی پتہ تھا کہ آج سے کوئی 18-20 سال پہلے جب وہ جوان تھے تو کسی لڑکی کو چھیڑنے کے جرم میں انہیں جیل بھی ہوئی تھی، اگرچہ وہ جلدی واپس آ گئے تھے اور انہوں نے اپنی ضمانت کروا لی تھی، لیکن ایسا الزام بھی خاندان میں سے ہی کسی لڑکی نے ان کے اوپر لگایا تھا۔ ایک ایسا انسان جو کہ ظاہری بات ہے کہ اچھی کماش کا مالک نہیں تھا، اسے میں اپنے گھر میں اپنی والد کی موجودگی میں کیسے برداشت کر سکتی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ شاید اس نے آنا بند کر دیا ہے، کیونکہ وہ اب میں جب بھی چھٹی اسکول سے کر کے گھر جاتی تو وہ موجود نہیں ہوتا تھا۔ میں نے بھی من ہی من میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو اس سے جان چھوٹی اور اب یہ ہمارے ہاں نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک روز مجھے اسکول سے چھٹی کرنی پڑ گئی، جس میں ایسا ہوا کہ اس روز بھی میری طبیعت تھوڑی سی خراب تھی۔ میں نے اسکول جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور میں نے امی کو کہا کہ امی میں آج اسکول نہیں جاؤں گی۔ یہ بات سن کر کے امی تھوڑی پریشان سی ہو گئی۔ امی نے مجھے کہا کہ کرن اسکول چلی جا، بہتر ہے، اسی میں جو ہے وہ تیری بلائی ہے کہ تو پڑھ لکھ جائے گی تو کم از کم کل کو ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ میں نے کہا امی جو ہمارے گھر کے حالات ہیں مجھے نہیں لگتا کہ میں میٹرک سے آگے پڑھ پاؤں گی، اور میٹرک سے آگے اگر میں کالج میں نہیں پڑھ پاتی، مجھے کالج میں داخلہ نہیں ملتا تو ہمارے حالات کھیت و سواگا بدلیں گے۔ میں نے اسی طرح ان سے کہا کہ بھئی ہمارے حالات کیسے بدلیں گے، اس لیے امی جو ہے وہ تھوڑی پریشان ہو گئی۔ میں صبح 8 ساڑھے 8 بجے اسکول چلی جایا کرتی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ 1:30 سے 2 بجے کے درمیان مجھے چھٹی ہوتی تھی، آدھا گھنٹہ مجھے گھر آنے میں بھی لگ جاتا تھا۔ لیکن اس روز جب میں اسکول نہ گئی مجھے ایک اور بات کھلی۔ قریب 10 بجے کے بعد ماموں افضل ہمارے گھر آ گئے، اور پھر وہ کچھ اس قسم کی تیاری میں آئے تھے کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں بھی گھر میں موجود ہوں۔ آتے ہی انہوں نے سیدھا ماں کو مخاطب کیا، جو کہ چھوٹے سے صحن میں، جو کہ ہمارا 2.5 مرلے کا گھر تھا، بالکل چھوٹا سا صحن تھا، وہاں پہ چارپائی پہ بیٹھی تھی۔ آتے ہی انہوں نے میری والدہ کو مخاطب کیا، فریدہ چلو میں تیار ہوں اور تم بھی جو ہے وہ تیاری کر لو، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، جلدی سے چلے جاتے ہیں اور جو بھی چیزیں تم نے بازار سے خریدنی ہیں وہ خرید لاتے ہیں۔ اب جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی، ماموں
افضل کی آواز سننے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ ان کے چہرے پر ایک شرمندگی سی آئی ہے، اور انہیں دیکھ کر کے ظاہری بات ہے کہ میری ماں بھی جو ہے وہ تھوڑی سی بجھ سی گئی تھی، کیونکہ میری ماں کو بھی اب ایسا لگا تھا کہ کرن کی موجودگی میں میں بازار ان کے ساتھ کیسے جا سکوں گی، اور یہ ظاہری بات ہے کہ اپنے باپ سے اس بارے میں ہو سکتا ہے کہ بات کر دیں۔ لہٰذا اس نے کہا کہ نہیں، بس مجھے نا گھر میں کام ہے، روٹی پکانی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، آج کرن بھی گھر پر ہے، آپ اکیلے چلے جاؤ، میں پھر کبھی چلی جاؤں گی۔ ظاہری بات ہے یہ بات پہلے سے طے تھی کہ وہ اس روز آئیں گے اور وہ ان کے ساتھ جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان اگر میں معاشقہ نہ کہوں، محبت نہ کہوں، یا پھر کوئی افیئر نہ کہوں، تو یہ ہے کہ کچھ ایسا ضرور تھا کہ جس کو لے کر کے ان دونوں کی کوئی نہ کوئی سٹی ملی ہوئی تھی، اور یہ سٹی کس بات کو لے کر تھی یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ بہرحال اس روز میں گھر پر تھی، اس لیے ماموں کی دال نہیں گلی اور وہ واپس چلے گئے۔ ان کی کوئی عمر تھوڑی نہیں تھی، وہ قریب 45 سال کے تھے، بوڑھے نہیں تھے لیکن جوان بھی نہیں تھے، ایک ایسے شخص کہ جس کی داڑھی اور سر میں سفید بال آنے شروع ہو چکے تھے، ایک ایسا شخص کہ جو اب بڑھاپے کی عمر کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میری ماں اس وقت 40 سال کی تھی، اور میرے باپ کے ساتھ جس کے ساتھ شادی ہوئی تھی وہ بھی لگ بھگ 44-45 سال کا، یعنی میری ماموں کی عمر کا ہی تھا۔ لیکن اب یہ کیا سلسلہ چل نکلا تھا، اندر سے آواز آ رہی تھی کہ یہ کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہے، لیکن بہرحال میں کوئی ایسی بات بھی نہیں کر سکتی تھی کہ جس کو لے کر کے واقعی گھر میں کوئی بڑا ہنگامہ کھڑا ہو، یا کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جس کو لے کر کے میرے گھر میں لڑائی جھگڑے کا ماحول بن جائے۔ اس روز رات کو جب میرے والد صاحب آئے، میں نے والد صاحب کو دودھ گرم کر کے دیا، اور دودھ گرم کر کے جب میں نے دیا تو انہوں نے مجھے دعا دی، اور میں ان کے پاس ہی وہیں چارپائی پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے شاید اس بات کو محسوس کر لیا کہ میں کوئی بات کرنا چاہتی ہوں، لہٰذا میرے والد صاحب جن کا نام رشید احمد تھا، انہوں نے کہا کیا بات ہے کرن، تم کوئی بات کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا ہاں ابو، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ امی اس وقت کچن میں تھی، ابھی تک رات کا کھانا نہیں بنا تھا، وہ رات کا کھانا بنا رہی تھی، لہٰذا میں ابو کے پاس آ کر کے بیٹھ گئی تھی، کیونکہ ابو کو عادت تھی کہ وہ رات کو ایک گلاس دودھ کا ضرور پیتے تھے، اور وہ میں ان کے لیے جو ہے پہلے سے انتظام کر کے رکھتی تھی۔ امی دودھ مجھ سے منگوا لیا کرتی تھیں، یا خود لے آیا کرتی تھیں، یا چھوٹی بہنوں میں سے کسی کو بول دیا کرتی تھیں، وہ لے کر کے آ جایا کرتی تھیں۔ میری چھوٹی بہنیں گھر میں تھیں، امی بھی گھر میں تھیں، اور میں ابو کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے وہ دودھ کا گلاس ابو کو دے کر کے ابو سے اس روز بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ابو کو ماموں افضل کے سارے کرتوت بتاؤں گی، اور امی کے بارے میں بھی شکایت لگاؤں گی۔ پھر میں نے وہی بات کر دی جو کہ میرے من میں تھی، اور میں نے نہ صرف کہ ماموں افضل کے بارے میں بلکہ امی کو دیگر تمام باتوں کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اب ایسا ہے کہ ابو اس بات کو لے کر کے غصہ کر گئے، انہوں نے وہ دودھ کا گلاس اٹھا کر کے پٹک دیا، کیونکہ میرے ابو غصے کے بہت برے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے دودھ کا گلاس اٹھا کر کے پٹکا، کچن سے بھاگتی ہوئی میری امی آئیں، وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ اندر آئیں، ان کی ابو کے غصے کو دیکھ کر کے ان کی سٹی گم ہو گئی۔ ابو کی آنکھوں سے اس وقت چنگارے ابھر رہے تھے، وہ وہاں سے اپنی چارپائی سے اٹھے، اور اٹھ کر کے انہوں نے ایک تھپڑ جو ہے میری ماں کے جڑ دیا۔ بس میں اسی بات سے ڈر رہی تھی کہ یہ لڑائی بڑھ جائے گی، لیکن میں اس بات میں چپ بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ اب جیسے ہی انہوں نے میری ماں کو تھپڑ مارا، میری ماں جس کا نام فریدہ تھا وہ بول پڑی کیا ہوا ہے، کیوں مجھے مار رہے ہیں، آخر میرا قصور کیا ہے۔ پھر انہوں نے ماموں افضل کو لے کر کے وہ سلواتیں سنائیں کہ رہے رب کا نام، اور انہوں نے اس بات کے لیے منع کر دیا کہ اگر آج کے بعد مجھے وہ شخص اس گھر میں داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا تو میں اس شخص کی ٹانگیں توڑ دوں گا، اور میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ 4 تمہاری بیٹیاں ہیں، اور ان کے موجودگی میں تم اس شخص کو جو ہے وہ اس گھر میں داخل کر رہی ہو کہ جس کی تمہارے خاندان ور میں کوئی بھی گارنٹی نہیں لیتا، اس کی آواز اتنی بری ہے، وہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے بارے میں ظاہری بات ہے کہ تمہارے خاندان میں کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ امی کی خوب بےزتی ہوئی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ ابو نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ماں چپ کر کے رہ گئی تھی، کیونکہ میں نے کوئی بات ایسی چھوڑی نہیں تھی کہ جو بتائی نہ ہو۔ 20,000 روپے والی بات بھی میں نے کر دی تھی، اور میں نے وہ شاپنگ والی بات بھی کر دی تھی، اور گھر میں فروٹ وغیرہ سب کچھ آنے والی بات بھی میں نے کر دی تھی۔ لہٰذا ابو نے خوب گرم جوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اماں کو خوب سنائی تھیں، اور اماں جو ہے وہ اپنا سا منہ لے کر کے رہ گئی تھی۔
میں نے دیکھا تھا کہ اماں کے چہرے پر میرے لیے غصے کے آثار تھے، لیکن میں اس غصے کے چلتے کم از کم سچ کو نہیں چھپا سکتی تھی، اس لیے میں نے وہی کیا تھا کہ جو میرے من میں آیا تھا، اور میں نے ابو کو یہ بات بتا دی تھی۔ لیکن اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ افضل کا وہاں پر آنا بند ہو گیا اور ماموں افضل وہاں پر نہیں آتے تھے۔ میں اگر چھٹی کر لیتی تھی تب بھی نہیں آتے تھے، میں اسکول سے جلدی گھر آ جاتی تھی تب بھی نہیں آتے تھے، میں اپنے ٹائم پہ آتی تھی تب بھی نہیں آتے تھے، کیونکہ باقاعدہ اب ایسا ہے کہ میں نے اپنی چھوٹی بہنوں کو بھی اس بات کے لیے آمادہ کر لیا تھا کہ اگر میں گھر پہ نہیں ہوں تب بھی وہ آئیں تو بتائیں، اور اگر کوئی بھی جو ہے وہ اس بات کو جان لے کہ وہ آتے ہیں اور امی کے ساتھ آ کر کے ان کی کوئی بات چیت ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ مجھے اطلاع دیں یا ابو کو اطلاع دیں۔ لیکن اس روز کے بعد وہ اس گھر میں نظر نہیں آئے تھے۔ ابو نے وہ بےزتی کی تھی کہ اماں بھی جو ہے وہ اب خاموش ہو کر کے بیٹھ گئی تھی، وہی دال روٹی جیسے کہ گھر کی چل رہی تھی وہی چل رہی تھی، اور اس میں ہم لوگ خوش تھے کہ چلو ہم دال روٹی کھا رہے ہیں، لیکن عزت کی ہے، کم از کم ہم بےزتی کے نان ککڑ نہیں کھا رہے ہیں، اور اس طریقے سے ہماری عزت جو ہے وہ محفوظ ہے اور بچی ہوئی ہے، اور ایک بدقماش انسان سے ہماری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ گئی ہے۔ لیکن یہ باتیں بس میری خام خیالی نکلی۔ کچھ ہی عرصہ گزرا کہ ابو کو ایک زبردست قسم کے حادثے کا شکار ہونا پڑا، اور اس حادثے کے چلتے ان کی سیدھی ٹانگ بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئی۔ اس ٹانگ کے چلتے وہ اب چل بھی نہیں پاتے تھے، کام پہ جانا تو بہت دور کی بات تھی۔ جہاں پر وہ کام کرتے تھے وہیں سے وہ گرے تھے، اور گر کر کے ان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ سیدھی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹنے سے وہ گھر میں ہو کر کے رہ گئے تھے، اور اس گھر میں ہو کر کے رہنے کی وجہ سے اب ظاہری بات ہے کہ خرچے کی ذمہ داری یا تو ماں پر آ گئی تھی، یا پھر ہم چاروں لڑکیوں میں سے کوئی محنت مزدوری کر کے باپ کو کما کر کے لا کے دیتا۔ اس باپ نے جس نے ہمیں ساری زندگی کما کر کے کھلایا تھا، اب ہم اسے 4-5 لوگ مل کر کے 2 وقت کی روٹی دینے سے آوازار تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اب گھر میں کوئی راشن نہیں آتا تھا، گھر میں کوئی پیسہ نہیں آتا تھا۔ اس بات کے چلتے میرے والد کی ٹانگ کا علاج نہیں ہو پایا۔ ہم اسے سرکاری ہاسپٹل میں لے کر کے جاتے رہے، لیکن وہ زخم جو تھا وہ بڑھتا چلا گیا، اور وہ زخم ایک ایسا ناسور بن گیا کہ ہمیں 2 چیزوں میں سے ایک چیز کی آفر دی گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ علاج کروا لیں، جو کہ سال 6 مہینے میں یہ زخم بھی ٹھیک ہو جائے گا، یہ علاج بھی ہو جائے گا، اور دوسری آفر یہ دی گئی کہ اگر اس کا علاج نہیں کرواتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی ٹانگ کو کاٹنا پڑے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو کر کے رہ جائے۔ اس بات کے بعد ظاہری بات ہے گھر میں زہر کھانے کو پیسہ نہیں تھا، ٹانگ کا علاج کہاں سے کرواتے اور کس طریقے سے کرواتے ہیں۔ ایسے میں میرے والد محتاج ہو کر کے رہ گئے تھے، ان کا غصہ، ان کی سب چیزیں ختم ہو کر کے رہ گئی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ گھر کے حالات کیا ہیں، کس نوعیت پہ گھر کے حالات آ گئے ہیں۔ ایسے میں ان کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے ایک روز میری والدہ نے کہا کہ مجھے جو ہے اب افضل سے بات کرنی ہوگی، افضل کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جو اس حالت میں ہماری مدد کرے۔ میرے والد کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن وہ اپنی حالت کو دیکھ کر کے اور اپنی ٹانگ کو دیکھ کر کے شاید خاموش ہو گئے۔ انہوں نے منہ دوسری طرف گھما لیا تھا، شاید افضل کا ذکر اب بھی انہیں پسند نہیں آیا تھا، لیکن ان کو پتہ تھا کہ ان کے حالات ایسے ہیں کہ واقعی کوئی بھی اب ایسا نہیں تھا کہ جو مدد کرنے کے لیے آگے ہو رہا ہو۔ یا تو ان کی ٹانگ کٹ جائے گی یا پھر وہ کم سے کم اس کا علاج کروائیں گے، اور علاج کروانے میں کتنا خرچہ آئے گا یہ ظاہری بات ہے ڈاکٹر نے ابھی بتایا نہیں تھا، لیکن انہیں اس بات کے بارے میں اندازہ بھی نہیں تھا کہ کتنے پیسے لگ جائیں گے۔ شاید لاکھوں روپے کا خرچہ آئے گا جو کہ اس ٹانگ کے زخم کو ٹھیک کرنے میں، یہاں پر پلسٹر کرنے میں، اسے صحیح کرنے میں لگے گا، اور ظاہری بات ہے کہ یہ لاکھوں روپے اس وقت نہ تو رشید احمد کے پاس تھے اور نہ ہی فریدہ کے پاس تھے، اس لیے یہ لاکھوں روپے اگر کسی کے پاس تھے تو صرف افضل کے پاس تھے۔ کیا افضل کو اب اس گھر کی مدد کے لیے فریدہ بلائے گی؟ کیا افضل جو ہے وہ دوبارہ اس گھر میں آنا شروع ہو جائے گا؟ کیا دوبارہ سے وہ اس گھر میں اپنی اجارہ داری چکائے گا؟ کیا ہم لوگ اتنے مجبور ہیں کہ اس سے پیسے لے کر کے ہی علاج کروا سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو میں اپنے من میں سوچ رہی تھی، لیکن کیا کرتی، مجبوری تھی، اور کہتے ہیں کہ مجبوری میں انسان بڑے فیصلے کرتا ہے، وہی کرتا ہے جو اسے اس وقت اچھا ہی لگتا ہے۔
مجھے بھی صحیح یہی لگا تھا کہ ٹھیک ہے، افضل کے علاوہ اب کوئی ہے نہیں ہے جو کہ ہمارے گھر کو دیکھ سکے۔ لہٰذا اس روز افضل آیا اور میرا باپ اندر کمرے میں پڑا تھا۔ میرے باپ والا کمرے کا دروازہ بند تھا، کیونکہ ہم لوگ صرف اسی وقت جب کہ کھانا وغیرہ لے کر کے اندر جاتے تھے تبھی زیادہ تر اس کے پاس جاتے تھے، ورنہ وہ بیچارہ ایسے ہی پڑا رہتا تھا۔ افضل آیا اور افضل نے آ کر کے گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے 20,000 روپے کی رقم میری والدہ کے ہاتھ پر رکھی، اور اس کے علاوہ اب وہ وہیں صحن میں، جو کہ بالکل ہی چھوٹا سا صحن تھا اور اس میں ایک چارپائی اور 2-3 کرسیاں ہی بچھائی جا سکتی تھیں، وہ بہرحال وہاں پر پہلے ہی بچھی ہوئی تھی، وہاں پر وہ بیٹھ گیا۔ اب اس نے میری ماں کو مخاطب کیا، اس نے کہا فریدہ، میرے خیال میں اب وہ بات بتانے کا وقت آ گیا ہے کہ جو بات میں ہمیشہ سے جو ہے وہ تم سے تو کرتا آیا ہوں، لیکن وہ بات نہ تو میں نے کبھی رشید سے کی ہے اور نہ ہی اس بات کے بارے میں کرن کو پتہ ہے۔ فریدہ نے کہا کہ ہاں، میں بھی اب چاہتی ہوں کہ وہ بات ہو ہی جائے تو اچھا ہے، کیونکہ مجھے تمہاری ذہنیت کا پتہ ہے، مجھے تمہاری بات کا پتہ ہے، میں تو اس بات کے لیے کب سے آمادہ ہوں، میں چاہتی ہوں کہ ایسا ہو جائے، لیکن ظاہری بات ہے کہ رشید جب تک صحیح تھا اور وہ اپنے پاؤں پہ چلنے کے قابل تھا، وہ کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کرتا۔ اس نے، یعنی میری ماں نے مجھے بلایا، اس نے کہا کرن یہاں پر آ کر بیٹھو، بات کیونکہ تمہارے متعلق ہے اس لیے بات تم سے کرنا ضروری ہے۔ میں بھی وہاں پر آ کر ماں کے پاس چارپائی پر بیٹھ گئی، جبکہ ماموں افضل جو تھے وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب میری ماں نے میری طرف رخ کیا، اس نے کہا فریدہ، بات یہ ہے کہ تمہارے ماموں نے، افضل نے ایک بات مجھے کہی تھی، یہ تمہارا رشتہ مانگتے تھے مجھ سے، کیونکہ یہ میرا رشتے میں کزن لگتا ہے، تمہارا یعنی میرا سگا بھائی یا تمہارا سگا ماموں نہیں ہے، اس لیے اس کے ساتھ تمہاری شادی ہو سکتی ہے۔ یہ تمہارا رشتہ مجھ سے مانگتا تھا، لیکن میں نے ہمیشہ اسے اس بات کو لے کر کے انکار اس وجہ سے کیا کہ نہ تو تم مانو گی اور نہ ہی تمہارا باپ مانے گا۔ مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا، میں تو خود چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی ایک کھاتے پیتے گھر میں ہو اور تم جو ہے وہ محلوں میں رہو، راج کرو اور تمہیں کسی چیز کی کمی نہ آئے۔ میں نے کہا امی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، اور یہ شخص، میں اس شخص کو ایک منٹ بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، اسے کہیں میری نگاہوں کے سامنے سے چلا جائے، میں اسی کے ساتھ شادی کروں گی؟ کیا میں اتنی بڈھی ہو گئی ہوں یا میرے پاس جو ہے کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ شادی کروں گی؟ ماں نے کہا کرن بیٹھو، بات پوری سنو، ٹھنڈ رکھو، تم بھی اپنے والد کی طرح انتہائی گرم مزاج کی ہو، لیکن یہ گرم مزاجیاں کام نہیں آتی، کبھی کبھی انسان کو بڑے تلخ فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ سنو، پہلے بات پوری ہو جانے دو، شادی کرو یا نہ کرو وہ تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن پہلے بات سن لو، اگر تمہیں بات سمجھ آئے تو پھر بات کرنا، اگر نہیں سمجھ آئے تو اٹھ کے چلی جانا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جو بھی بات آپ نے کرنی ہے آپ مجھ سے بات کرو، میں سن رہی ہوں۔ اب میری ماں نے کہا دیکھو سنو، تمہارے ابو کے علاج کے لیے ڈاکٹر سے پتہ کیا ہے، اگر تو ان کی ٹانگ کا علاج کروایا جائے تو کم سے کم 8 سے 10 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے۔ یہ خرچہ جو کہ تمہارے ابو کی ٹانگ کے لیے ہے، جو کہ تمہارے ابو کے علاج کے لیے ہے، ان کی دوائی کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے ہے، یہ خرچہ افضل کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری صورت میں تمہارے ابو کی ٹانگ کاٹ دی جائے گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو کر کے گھر بیٹھ جائیں گے، اور گھر کے حالات کا تمہیں علم ہی ہے کہ اگر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو کر کے گھر میں بیٹھ گئے تو یہاں ہمارے گھر میں بھوکوں مرنے کی نوبت آ جائے گی، اور ہم لوگوں کے حالات اس قدر نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ کوئی ایسا کام کر سکیں یا کسی ایسے کام کو ہاتھ ڈالیں یا کسی جگہ ہمارے پاس پیسے ہوں جس کی وجہ سے ہم 4 پیسے کما کر کے اپنے گھر لا سکیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو تمہارے ابو کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی ٹانگ سے معذور ہو جائیں گے، ان کے چلنے پھرنے کے لالے ہوں گے، ظاہری بات ہے وہ جا کر کام کیا کر کے لائیں گے، کما کر کے کیا لائیں گے۔ اب تمہارے پاس یہ فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ تم چاہو تو فیصلہ کرو کہ تم اپنے ابو کی ٹانگ کا علاج کرانا چاہتی ہو، جو کہ 8 سے 10 لاکھ روپے خرچہ ہے، اور وہ افضل دینے کے لیے تیار ہے۔ افضل نے مجھے اس بات کے لیے حامی بری ہے کہ وہ رشید پر جتنے بھی پیسے لگیں گے لگائے گا تاکہ وہ دوبارہ سے اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہو جائے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ ظاہری بات ہے اسی طریقے سے وہ رہے گا، ایک وقت آئے گا اس کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی، ٹانگ اس کی کٹ جائے گی، اس کے بعد وہ معذور ہو کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر میں پڑا رہے گا۔ تم اپنے باپ سے بہت پیار کرتی ہو، میں جانتی ہوں کہ تم اپنے باپ کی کٹی ہوئی ٹانگ تو کم از کم نہیں دیکھنا چاہو گی،
اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس شادی کے لیے اقرار کر لو، تم افضل سے شادی کرو، اور افضل جو ہے تمہارے باپ کا علاج کروانے کے لیے تیار ہے۔ وہ 8 سے 10 لاکھ روپے کی رقم دے گا جو کہ تمہارے باپ کے علاج میں کام آئے گی اور تمہارے باپ کا علاج ہو جائے گا۔ یہ ایک قسم کی بلیک میلنگ تھی، لیکن اس وقت میں سمجھ رہی تھی کہ جو بات وہ کر رہے ہیں وہ بات ہے ٹھیک۔ میرے لیے وہ بہت ہی زیادہ کڑوا گھونٹ تھا، زہر کے برابر تھا، لیکن میں اس کے علاوہ کر بھی کچھ نہیں سکتی تھی۔ میرا باپ اگر اس کی ٹانگ کٹ گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو جائے گا۔ اب بھی وہ بیچارہ جس طریقے کی زندگی جی رہا تھا، مجھے یہ زندگی ظاہری بات ہے کہ پسند نہیں تھی۔ اس شخص کو جس کے ساتھ نہ تو میرا کوئی واسطہ تھا نہ تعلق تھا، جس شخص سے سمجھ لو کہ نفرت کرتی تھی، مجھے شادی کرنے کا میری ماں بول رہی تھی۔ میرے پاس اس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اس شادی کے لیے اقرار کروں، ایک 45 سال کے شخص کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کروں۔ لہٰذا میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ میرے باپ کا علاج کروا دے تو میں اس سے شادی کر لوں گی۔ اس نے کہا ایسے نہیں، ہم لوگوں کے درمیان قرآن ضامن ہوگا اور ایک معاہدہ ہوگا، تم اس قرآن پر ہاتھ رکھ کر کے اس بات کا اقرار کرو گی کہ تم اپنی بات سے کل کو بدل نہیں جاؤ گی، تب یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ پیسے دے گا اور یہ تمہارے باپ کا علاج کروائے گا۔ ماں جانتی تھی کہ میں اللہ سے بہت ڈرتی ہوں۔ میں اگرچہ نماز کی پابندی نہیں کرتی تھی، لیکن میں اللہ سے بے حد ڈرتی تھی، اور میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گی۔ اس لیے اسی وقت ماں اندر سے جا کر کے قرآن اٹھا کر کے لے آئی اور میرے سامنے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ کرن، اس قرآن پر ہاتھ رکھ کر کے بولو کہ تم اپنے وعدے سے، اپنی بات سے مکر نہیں جاؤ گی، اور اسی شخص کے ساتھ نکاح کر کے اس کی زندگی میں اس کی بیوی بن کر کے جاؤ گی اور اس کے ساتھ زندگی گزارو گی۔ میں اپنے ابو کی حالت کو دیکھ رہی تھی، اس لیے میرے پاس انکار کا کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کے قسم کھا لی، وعدہ کر لیا، اور پھر کچھ ہی دنوں میں ماموں افضل نے، جو کہ ظاہری بات ہے کہ اب مجھے ماموں بھی نہیں کہنا چاہیے تھا، افضل نے 8 سے 10 لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ میری ماں کے حوالے کر دی۔ میرے باپ کا علاج جو ہے وہ ایک اچھے ہاسپٹل میں شروع ہو گیا، جس میں ان کے زخم کو روزانہ کی بنیاد پر دھویا جانے لگا۔ پھر اس زخم کو کریمیں، دوائیاں وغیرہ لگا کر کے خشک کیا گیا، ان کی ہڈی کو جوڑ کر اس میں راڈ ڈال کر کے پلسٹر کر دیا گیا، اور میرے باپ کا علاج جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ میرے باپ کے علاج کو شروع ہوئے قریب 15 سے 20 دن گزر چکے تھے۔ میں نہیں بتا سکتی تھی اپنے باپ کو کہ میں نے کس معاہدے کے تحت ان کے اس علاج کے لیے حامی بھری ہے۔ میرا باپ بھی حیران تھا کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، یہ دوائیاں کہاں سے آ رہی ہیں، یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، لیکن میرے باپ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، اور میں نے 8 سے 10 لاکھ روپے میں اپنی بولی لگوائی ہے، اور میں یہاں پر اپنے باپ کے لیے نیلام ہو گئی ہوں۔ یہی باتیں سوچ کر کے وہ بھی پریشان تھے کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، اور میں ادھر افضل کے ساتھ شادی کی تیاریوں میں مگن تھی۔ افضل نے میرے ساتھ شادی اسی طریقے سے کی کہ میرا باپ بیمار تھا، وہ صرف 4 لوگ لے کر کے آیا اور مجھے نکاح کر کے اپنے گھر لے آیا۔ ظاہری بات ہے کہ میں افضل کے نکاح میں آ گئی تھی۔ میرا باپ اس وقت ہاسپٹل داخل تھا، اسے نہیں پتہ تھا کہ میرا نکاح افضل کے ساتھ ہو گیا ہے، لیکن کیونکہ میں قسم کھا چکی تھی، اس لیے میں نے نہ صرف کہ اس کے ساتھ شادی کر لی بلکہ اسے دل سے اپنا شوہر بھی تسلیم کر لیا۔ میں نے عمر کا فرق نہیں دیکھا، میں نے صرف یہ دیکھا کہ اب میں اس کی بیوی ہو چکی ہوں اور مجھے اپنی باقی کی زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہے۔ لہٰذا میں افضل کی بیوی بن کر کے افضل کے گھر آ گئی تھی۔ وہ انسان نما درندہ تھا، مجھے اس کی قربت پسند نہیں تھی، وہ بہت ہی زیادہ وحشیانہ سلوک کرتا تھا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ میرے باپ کا علاج ہو رہا تھا۔ میرا باپ جو تھا وہ اب بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، اور میرا باپ جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ ٹھیک ہو کر کے اپنے گھر کے اپنی باقی بچیوں کے سر پر سہارا بنے گا۔ اگر اس کی ایک بچی اس کے لیے قربان ہو بھی گئی ہے تو کیا ہے، اس نے ساری زندگی ہمیں رزق حلال کما کر کے کھلایا ہے، وہ ہمارے لیے محنت مزدوری کرتا رہا ہے، وہ دھوپ میں جل کر کے ہم لوگوں کے لیے کما کر کے لاتا رہا ہے۔ اگر اس کے لیے میں نے بڑی بیٹی نے قربانی دے بھی دی ہے تو پھر کیا ہے۔
قریب 4 سے 6 مہینے کے اندر وہ اس قابل ہو گیا کہ وہ کسی لاٹھی کے سہارے چلنے لگا تھا۔ جب وہ لاٹھی کے سہارے چلنے لگا تھا وہ گھر آ چکا تھا، اسے گھر لایا گیا تھا، تب اس نے میری کمی کو محسوس کیا اور میری ماں سے میرے بارے میں پوچھا۔ جب میری ماں نے اسے اصلیت سے آگاہ کیا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ اپنے آپ پر غصہ کر رہا تھا، وہ دیواروں سے سر ٹکرا رہا تھا کہ میری ماں نے کس قدر بڑی غلطی کر دی ہے کہ میرا نکاح افضل کے ساتھ کروا کے۔ اب ایسے میں اگرچہ اپنے گھر میں خوش نہیں تھی، میری ایک درندہ صفت انسان سے شادی ہوئی تھی، لیکن میں اپنے باپ کے لیے اتنا تو کر سکتی تھی کہ اسے اس بات کی تسلی دیتی کہ نہیں، میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ میں اب جا کر کے اپنے باپ سے ملی، میں نے اسے گلے لگایا، میں نے اسے تسلی دی، ابو میں بہت خوش ہوں۔ وہ شخص ٹھیک ہے عمر میں مجھ سے زیادہ ہے لیکن میرا بڑا خیال رکھتا ہے اور میں اپنی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزار رہی ہوں۔ میرے باپ نے ڈبڈباتی آنکھوں سے جس میں آنسو تیر رہے تھے میری طرف دیکھا۔ اس نے کہا کہ کرن، تم میری بیٹی ہو، میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں۔ بیٹا، تم کس شخص کے بارے میں بات کر رہی ہو کہ تم اس کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہو؟ شاید تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ شخص کیا ہے۔ میں کبھی بھی اس شخص کی قربت کو پسند نہیں کرتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری شادی اس کے ساتھ ہو جائے۔ تمہاری ماں نے جو کر دیا ہے یہ بہت برا کیا ہے اور تمہاری ماں کو میں کبھی بھی اس بات کے لیے معاف نہیں کروں گا۔ ایسے میں میری ماں نے پہلی بار تھوڑی سی تلخ لہجے کو اپنایا۔ اس نے کہا، تو پھر رشید مجھے یہ بتاؤ کہ میں کیا کرتی؟ کیا میں یہ دیکھتی کہ تم ٹانگوں سے بالکل معذور ہو کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ اور تم جو ہے تمہاری ٹانگ کٹ جائے اور تمہاری ٹانگ کٹ جائے تو ہم لوگ جو ہے وہ پائی پائی کو محتاج ہو جائیں؟ میرے باپ نے کہا، کٹ جاتی ٹانگ، اگر کٹتی تھی تو کٹ جاتی، کم سے کم مجھے اس جیسے انسان کا احسان نہ لینا پڑتا۔ اگر میری ٹانگ کٹ جاتی مجھے کسی چوک میں بٹھا آتی، میں مانگ کر کے لے آتا، لیکن تم لوگوں کو میں پورا کر لیتا، میں تم لوگوں کا گھر کا خرچہ چلا لیتا۔ مجھے کسی جگہ بٹھا آتی، میں مانگ کر کے لے آتا۔ لوگ کہتے مزدور ہے، اس کی مدد کرو، اس کو دے دو، اور میں وہ مزدوری کی حالت میں مانگ کر کے اپنے گھر کا نظام چلا لیتا۔ لیکن تم شاید اس بات کو بھول گئی ہو، تم شاید نوراں کو بھول گئی ہو۔ فریدہ، تمہیں نوراں کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ نوراں کا قاتل ہے، اس نے نوراں کو نہیں چھوڑا۔ اور پھر تم یہ بتاؤ کہ یہ نوراں، اس کے بعد تم اسے اپنی بیٹی دے رہی ہو۔ فریدہ نے کہا کہ وہ ایک حادثہ تھا جو کہ نوراں کے ساتھ پیش آیا، اور یہ اتنے سالوں بعد آپ کو نوراں کیسے یاد آ گئی؟ اب رشید احمد جو کہ میرے باپ تھے، انہوں نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتی نوراں؟ تم سمجھتی ہو کہ نوراں کے ساتھ جو ہوا وہ حادثہ تھا؟ نہیں فریدہ، وہ حادثہ نہیں تھا۔ اس شخص کی ہوس کا شکار ہوئی تھی وہ لڑکی۔ وہ اس شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وہ معاف کیا کرے، وہ بیچاری اب دنیا میں ہی نہیں ہے، وہ معاف، یہ مر کے تو جائے گا نا اس کے پاس۔ میں نے کہا، ابو یہ نوراں کون تھی اور یہ نوراں کا کیا قصہ ہے؟ اب ابو نے میری طرف دیکھا، ابو نے کہا، رہنے دو بیٹی، تم ان باتوں سے دور رہو تو اچھا ہے، لیکن بہرحال تمہاری ماں نے بڑا ظلم کیا ہے، یہ پیسے کے آگے بک گئی ہے۔ 4 پیسوں نے اس کی ضمیر کا بھی سودا کر لیا ہے اور اس نے 4 پیسوں میں اپنے آپ کو بیچ بھی دیا ہے۔ میں اس روز تو گھر سے چلی گئی اور پھر میں افضل کے گھر یعنی اپنے گھر واپس آ گئی۔ وہی دن رات کی روٹین چل نکلی، وہی میرے پاس جو تھا میں لٹا چکی تھی، میرے اوپر ظلم تو تھا وہ جو کہ ہو رہا تھا۔ وہ شخص انسان نہیں، درندہ تھا۔ مجھے اس کی قربت میں کبھی بھی کسی سکون کا احساس نہیں ہوا۔ میں نے اس کی قربت میں ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے وہ انکمفرٹیبل، تڑپتا پھڑکتا اور اپنے آپ پہ ظلم ہوتا ہی محسوس کیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ شخص ایک ذہنی مریض ہے جو کہ ظاہری بات ہے کہ میرا پتہ نہیں کیسے کیسے استعمال کر رہا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ مجھے نکاح میں لے آیا تھا اور نکاح کے چلتے وہ میرے ساتھ کوئی بھی سلوک کر سکتا تھا۔ اس کی اجارہ داری تھی اور وہ قریب 10 لاکھ روپے میرے والد کے علاج پہ دے چکا تھا۔ مجھے نوراں کے بارے میں جاننے کا کچھ
ہو رہا تھا کہ میں نورہ کے بارے میں معلوم کروں کہ نورہ کون تھی اور نورہ کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا، افضل اور نورہ کی کیا کہانی تھی، افضل جو کہ میرا شوہر تھا اس کو اور نورہ کو کیوں آج بھی یاد کیا جاتا تھا، کیوں میرے باپ نے میری ماں فریدہ کو اس بارے میں بتایا تھا کہ کیا نورہ کی کہانی بھول گئی، نورہ کون تھی، نورہ کا افضل سے کیا تعلق تھا، کیا یہ واقعی کوئی ایسی بات تھی کہ جو مجھ سے بھی چھپائی جاتی یا پھر مجھے کیوں نہیں بتایا گیا۔ میرے باپ کو چاہیے تھا کہ اگر اس نے باتوں باتوں میں نورہ کا ذکر کیا تھا تو وہ نورہ کے بارے میں مجھے بتاتا، لیکن میرے باپ نے مجھے نورہ کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں نورہ کے بارے میں اب جاننا چاہتی تھی، میں جاننا چاہتی تھی کہ نورہ کون ہے اور نورہ کا افضل سے کیا تعلق ہے اور کون سی ایسی بات ہے کہ افضل کی کس ہوس کا وہ شکار ہوئی جو کہ اب وہ اس دنیا میں بھی نہیں رہی ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو ظاہری بات ہے کہ میں جاننا چاہتی تھی، لیکن میرے پاس اس بات کو جاننے کا صرف ایک ہی ذریعہ تھا اور وہ میرا باپ تھا جس کا نام رشید احمد تھا۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے جیسے ہی موقع ملے گا میں اپنے ابو سے اس بارے میں بات کروں گی اور نورہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کروں گی۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے اور پھر آخرکار مجھے ایک روز موقع مل گیا۔ اس روز امی گھر پر نہیں تھی اور بہنیں بھی ان کے ساتھ گئی ہوئی تھیں، وہ مارکیٹ تک کچھ سامان خریدنے کے لیے گئی تھیں۔ ابو اس روز گھر پہ موجود تھے کہ میں گھر چلی گئی تھی، وہ اکیلے ہی تھے اور میں بھی گھر گئی تھی تو میں اکیلے ہی گئی تھی، میں کبھی بھی افضل کے ساتھ گھر نہیں گئی تھی۔ ویسے افضل کا پورا نام نوید افضل تھا لیکن ہم اسے ماموں افضل ہی کہا کرتے تھے۔ نوید ماموں یا نوید کبھی بھی نہیں کہا جاتا تھا، اس کا نام نوید افضل تھا اور نوید ہی زیادہ تر خاندان میں لوگ نوید کہتے تھے، لیکن ہم لوگ افضل کہتے تھے، لیکن اس کا پورا نام نوید افضل تھا۔ اس روز ابو گھر پہ کیونکہ اکیلے تھے لہٰذا میں نے ابو سے وہی بات چھیڑ دی کہ ابو میں نورہ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، نورہ کون ہے، اور آپ نے اس روز جھگڑے میں امی کے ساتھ اس نورہ کا کیا ذکر کیا تھا اور یہ بتائیں کہ یہ نورہ کا کیا قصہ ہے۔ میں اس بارے میں اس روز سے سوچ رہی ہوں، آج امی بھی گھر پر موجود نہیں ہیں، اگر ہو سکے تو مجھے نورہ کے بارے میں بتا دیں۔ ابو نے کہا میں نے اس روز بھی تمہیں کہا تھا کرن کہ تو اس بارے میں نہ ہی جان تو بہتر ہے، کیونکہ نورہ جو ہے وہ جب تو اس کے بارے میں سنے گی تجھے اور زیادہ نفرت جو ہے اس شخص کے ساتھ ہو جائے گی، تو اور اس شخص کے جو ہے وہ چنگل سے نکلنے کی کوشش کرے گی، تو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ذہنی طور پر نفرت پیدا کر لے گی۔ لہٰذا تھوڑا بہت تیرا جو اس کے ساتھ چل رہا ہے میں تو کہتا ہوں کہ اس کو چلنے دے اور چلو جو ہونا تھا جو ہو گیا ہے، اب اس واقعے کو نہ ہی چھیڑ تو بہتر ہے۔ لیکن میں نے ضد کی تو ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم ضد کرتی ہو اور تم جو ہے اس بات کو جاننا ہی چاہتی ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نورہ کون تھی۔ دیکھو بیٹا، ایسا ہے کہ نورہ میری رشتے میں بہن لگتی تھی، وہ میری چچا کی بیٹی بہن تھی اور میری شادی نورہ کے ساتھ ہونے کا قرار پائی تھی۔ میں نورہ کو بے حد پسند کرتا تھا اور میں اور نورہ دونوں ایک دوسرے سے ایسے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر اپنا وقت نہیں گزارتے تھے۔ سچ پوچھو تو وہ میری محبت تھی، میں اس کی محبت تھا۔ ہم گھنٹوں جو ہے وہ کھیتوں میں بیٹھ کر کے گاؤں میں باتیں کیا کرتے تھے۔ ہم دونوں کے بارے میں ایسا نہیں کہ ہمارے فیملی کو علم نہیں تھا، ہمارے گھر کے لوگ اس بات کو جانتے تھے، انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ان دونوں کی شادی جو ہے وہ ہونی ہی ہونی ہے۔ لہٰذا یہی تھا کہ جب بھی شادی کا موقع آئے گا، جب بھی ان کی شادی کرنے کا وقت آئے گا، نورہ اور اس کی شادی کر دی جائے گی، رشید اور نورہ دونوں رشتہ ازدواج میں بن جائیں گے۔ ایسے میں اسی گاؤں میں اس وقت یہ افضل، یا پھر پورا نام لو تو نوید افضل، جو کہ تمہارا اب ماموں لگتا ہے اور تمہاری امی کا بھائی ہے، یہ لوگ بھی رہا کرتے تھے۔ اس کی نظر شروع سے ہی نورہ پر تھی اور یہ نورہ کے ساتھ میری میل جول کو تال میل کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے کئی بار نورہ کے راستے میں آ کر کے نورہ سے اس سلسلے میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن نورہ نے ہر بار اسے دھتکار دیا اور اسے منہ کی کھانی پڑی۔ اس بات کو لے کر کے یہ اندر ہی اندر سلگنے لگا اور اس کے من میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ مجھے اور نورہ کو جو ہے وہ نیچا دکھائے گا، کوئی ایسا راستہ اختیار کرے گا کہ جس کے چلتے میں اور نورہ جو ہے وہ ایک نہ ہو سکے۔
اس وقت اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں تھا، لیکن یہ اسی گاؤں میں رہتا تھا۔ نوراں کے اوپر یہ نگاہیں ٹکا کر کے بیٹھا ہوا تھا، اور میں جانتا تھا کہ یہ ایک برا انسان ہے، ایک ایسا انسان ہے کہ جو نوراں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، نوراں کے قابل نہیں ہے۔ میں نوراں کے معاملات کو لے کر کے ایک دو دفعہ اس سے جھگڑا بھی تھا۔ میرا اور اس کا 36 کا آنکڑا تھا۔ یہ ہم سارے گاؤں والوں کو پتہ تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ پھر ایک رشتہ دار کی شادی تھی، اور اس رشتہ دار کی شادی میں ہم سب لوگوں کو بلایا گیا تھا، اور وہ شادی جو تھی وہ اسی گاؤں میں شادی تھی۔ لیکن وہ گاؤں میں جس جگہ شادی تھی، اس شادی میں ایسا تھا کہ ظاہری بات ہے کہ یہ لوگ بھی آئے تھے اور ہم لوگ بھی اس شادی میں آئے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کھیتوں میں جا کر کے لوگ اپنی رفع حاجت کی غرض سے جایا کرتے تھے، اور گھروں میں جو ہے وہ رفع حاجت کا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایسے میں اس شادی والے گھر سے صبح قریب سحری کے وقت نورا نکلی، اور وہ اپنی ایک سہیلی جس کا نام رضیہ تھا اس کے ساتھ رفع حاجت کی غرض سے کھیتوں کی طرف چلی گئی۔ جب وہ رفع حاجت کے لیے کھیتوں کی طرف چلی گئی، یہ اس پر طاق لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے دیکھ لیا کہ وہ دونوں لڑکیاں رفع حاجت کے لیے کھیتوں کی طرف گئی ہیں، لہٰذا یہ ان کے پیچھے چلتا ہوا ان کھیتوں میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر کے اس نے ایک منظر دیکھا، اور وہ منظر یہ تھا کہ وہ لڑکی رضیہ کھیتوں کے باہر کھڑی تھی، اور یہ یعنی نوراں جو تھی وہ کھیتوں کے اندر جا کر کے اپنی رفع حاجت کے سلسلے میں اندر بیٹھی تھی۔ اب جیسے ہی یہ رضیہ کے پاس پہنچا، رضیہ نے اسے دیکھا، وہ اسے دیکھ کر کے گھبرا گئی۔ ابھی پوری طور پر صبح بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اسے دیکھا، وہ اسے دیکھ کر کے گھبرا گئی، لیکن اس وقت کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے 2000 روپے کی رقم، جو کہ اس زمانے میں بہت بڑی رقم تصور ہوتی تھی، تم یہ کر لو کہ آج کے 20,000 کے برابر رہی ہوگی یا اس سے بھی کچھ زیادہ، اس نے چپکے سے رضیہ کے ہاتھ پر رکھ دی۔ رضیہ کا کردار بھی کچھ گاؤں بھر میں زیادہ خاص نہیں تھا۔ وہ 2000 روپے کی رقم دیکھ کر کے فوری طور پر لالچ میں آ گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے وہاں سے جاتے ہی یہ کھیتوں کے اندر داخل ہو گیا، اور اس نے جا کر کے نوراں کو دبوچ لیا۔ وہ کافی بڑے بڑے کھیت تھے، ان کھیتوں کے اندر کیا ہو رہا ہے باہر سے نہیں پتہ چلتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ ان کھیتوں سے باہر نکل آیا۔ جب یہ ان کھیتوں سے باہر نکلا تو اس وقت تک نوراں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ وہ گرتی پڑتی باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر رضیہ بھی موجود نہیں ہے۔ اب ایسے میں نوراں کو اپنی زندگی بوجھ محسوس ہونے لگی، اور اس بات کو لے کر کے نوراں نے قریبی کنویں کا رخ کیا۔ کھیتوں میں ٹیوب ویل کنویں وغیرہ ہوتے ہیں، لہٰذا اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، وہ کنویں کی طرف بڑھی اور اس نے کنویں میں جا کر کے چھلانگ لگا دی۔ وہ تیرنا نہیں جانتی تھی، لیکن اسے چھلانگ لگاتے ہوئے گاؤں کے ہی ایک شخص نے دیکھ لیا۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ اس شخص کا نام فیاض تھا، جو کہ صبح صبح کھیتوں میں پانی لگانے کی غرض سے جا رہا تھا۔ اس نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اسے بچا نہیں پایا۔ اس کے کپڑوں کی حالت دیکھ کر کے اور اس کے چہرے کے اوپر زخم وغیرہ دیکھ کر کے اسے اس چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے۔ وہ اسے کنویں سے باہر نکال لایا، لیکن وہ بچ نہیں پائی اور وہیں پر اس نے دم توڑ دیا۔ اب ایسے میں یہ بات شادی والے گھر پہنچ گئی۔ وہ لوگ جتنے بھی تھے دوڑے بھاگے وہاں پر آئے۔ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ تھا، اور جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے نوراں کی حالت کو دیکھ کر کے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے کہ جس کے تحت یہ کنویں میں کودی ہے اور اس نے اپنی جان دی ہے۔ فیاض نے بتایا کہ جب اس نے اسے کنویں میں کودتے ہوئے دیکھا تو اس وقت بھی اس کی حالت قریب ایسی ہی تھی، اور وہ کھیتوں میں پانی لگانے جا رہا تھا۔ اس کی اس حالت کا ذمہ دار افضل کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے
میں نے اس وقت افضل کو گریبان سے پکڑ لیا اور گاؤں والوں کے سامنے ہی میں اور افضل ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے۔ گاؤں کے لوگوں نے آگے بڑھ کر کے ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا اور ہم دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ ایسے میں ایک لڑکی آگے بڑھی جس کا نام نورین تھا۔ اس نے رضیہ کے پاس کھڑے ہو کر جا کر کے رضیہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ تم نورہ کے ساتھ آئی تھی جس وقت نورہ پیشاب کرنے کے لیے یہاں پر آئی تھی، تو ذرا تم بتانا پسند کرو گی کہ تم کہاں غائب ہو گئی تھی۔ یہ کہہ کر کے اس نے سختی کے ساتھ جو ہے وہ رضیہ کو اس طرف دھکیل دیا جہاں پر گاؤں کے بڑے کھڑے تھے۔ اس نے کہا پوچھیں اس سے، یہ ساتھ تھی نورہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے چھپا نہیں ہوگا۔ اتنے میں رضیہ کی ماں جو کہ ایک بردبار عورت تھی وہ بھی سامنے آ گئی۔ اس نے کہا رضیہ ہاں یہ تو میں نے بھی دیکھا تھا کہ تو اس کے ساتھ آئی تھی، اور نورہ کے ساتھ اگر تو آئی تھی تو تو گھر میں کیسے؟ اور ظاہری بات ہے کہ اگر وہ رفع حاجت کے لیے یہاں پر آئی تھی، وہ رفع حاجت کر کے فارغ ہو جاتی تو اس کے ساتھ گھر واپس جاتی، تو اکیلے گھر میں واپس کیسے چلی گئی؟ یہ کہہ کر کے سغرا اپنی بیٹی کے سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی۔ رضیہ کا ایک رنگ آج رہا تھا، ایک جا رہا تھا، اور اس نے جو ہے فوری طور پر جو ہے اپنی ماں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے کہا ماں مجھے جو ہے وہ افضل نے 2000 روپے دیے تھے اور وہاں سے جانے کے لیے کہا تھا۔ وہ 2000 روپے کی رقم اس سے برآمد ہو گئی اور افضل کی نیت بھی کھل کر کے سامنے آ گئی۔ اب گاؤں کے بڑے بوڑھوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک تو پولیس کو بلا کر کے افضل کو پولیس کے حوالے کیا جائے، اور دوسرا جو ہے یہ اسے اس گاؤں سے نکال دیا جائے، اس کا حقہ پانی بند کر دیا جائے۔ پولیس آئی، افضل کو پکڑ کر کے لے گئی۔ قتل کا چارج اس پر نہیں لگتا تھا کیونکہ لڑکی نے خودکشی کی تھی، لیکن جو چارج اس کے اوپر لگا وہ ظاہری بات ہے کہ پولیس نے لگایا، وہ زیادتی کا چارج تھا۔ اس زیادتی کے چارج کے سلسلے میں پولیس نے اسے جیل بھیج دیا اور اسے اس لڑکی کو خودکشی پر مجبور کرنے اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے پر 10 سال کی سزا ہو گئی۔ نورہ کو کفنا دفنا دیا گیا، اس کی معاملات ختم ہو گئے۔ شادی والا گھر خوشی والا دکھ میں بدل گیا۔ جہاں پر ہم لوگ شادی میں گئے ہوئے تھے ان کی رشتہ داری ہمارے ساتھ بھی بنتی تھی، اور افضل اور فریدہ جو کہ اب تمہاری ماں ہے ان کے ساتھ بھی ذمہ داری ان کی رشتہ داری تھی۔ لہٰذا ہمارے بڑے بوڑھوں نے اپنی پنچایت لگا دی اور وہاں پر بیٹھ کے یہ فیصلہ طے پایا کہ نورہ کے ساتھ رشید احمد کی شادی ہونی تھی، جبکہ نورہ کے ساتھ جو زیادتی کی ہے وہ افضل نے کی ہے، اور اب افضل کی اگر کوئی بہن ہے یا افضل کی کوئی عزیزہ ہے تو اس کا رشتہ جو ہے وہ رشید احمد کو دیا جائے گا اور وہ رشید احمد کے ساتھ شادی کرے گی، نہیں تو اس کے پوری فیملی کو اس گاؤں سے نکال دیا جائے گا اور ان کا حقہ پانی بند کر دیا جائے گا۔ افضل کی خود کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن اس کی ایک کزن سسٹر تھی جس کا نام فریدہ تھا، وہ اس کی کزن لگتی تھی اور یہ بڑے قریب کا رشتہ تھا۔ لہٰذا یہ طے پایا کہ یا تو فریدہ کا رشتہ رشید کو دیا جائے یا پھر یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گاؤں کو چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ یہ نہ آج کے بعد اس گاؤں میں کسی کی خوشی میں شامل ہو سکتے ہیں، نہ کسی کی غمی میں شامل ہو سکتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ واسطہ رکھ سکتے ہیں، اور نہ کوئی ان کے ساتھ واسطہ رکھے گا، حتیٰ کہ ان کے جینے مرنے میں کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ فریدہ کے والد تھے، والدہ نہیں تھی۔ وہ ایک اچھے انسان تھے۔ انہوں نے پنچایت کے فیصلے کی عزت کرتے ہوئے فریدہ کا نکاح رشید احمد یعنی میرے ساتھ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے اس بات کو لے کر کے ارادہ کیا کہ وہ فریدہ کا نکاح میرے ساتھ کریں گے، کیونکہ فریدہ کی منگنی افضل کے ساتھ چل رہی تھی اور افضل کو جیل ہو گئی تھی، اس لیے فریدہ کا نکاح میرے ساتھ ہونا طے پایا، اور اس طریقے سے نہ چاہتے ہوئے بھی فریدہ میرے ساتھ نکاح میں آ گئی اور میرا نکاح جو ہے وہ فریدہ کے ساتھ کر دیا گیا۔ انسانوں کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، بچے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بعض انسانوں کی ذہنی ہم آہنگی کبھی بھی نہیں ہوتی۔ شاید وہ آج تک اپنے ذہن میں وہی باتیں بٹھا کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ افضل کو پسند کرتی تھی، اور نورہ والا واقعہ بھی اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا۔ ایسے میں وہ افضل کو قصوروار مانتے ہوئے بھی اس کو قصوروار نہیں مان رہی تھی۔ پتہ نہیں اس کے اوپر افضل نے کیا جادو کر رکھا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ اس کی شادی میرے ساتھ جو کرائی گئی تھی اس کے لیے وہ آمادہ نہیں تھی، لیکن شادی اگر میرے ساتھ ہو گئی تھی تو اسے چاہیے تھا کہ وہ میرے ساتھ
اپنی ذہنی ہم آہنگی کو جوڑ کر کے اپنے معاملات کو میرے سپرد کر دیتی اور مجھے دل سے اپنا شوہر تسلیم کرتی، لیکن مجھے آج تک لگا ہے کہ اس نے کبھی بھی مجھے دل سے اپنا شوہر تسلیم نہیں کیا ہے۔ ابو کی بات ختم ہوئی تو میں آج جان چکی تھی کہ وہ ماموں افضل سے اس قدر نفرت کیوں کرتے ہیں، وہ کیوں اسے اپنے گھر میں آنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ کیوں اس بات کو لے کر کے فکر مند رہتے تھے کہ وہ شخص کل کو شاید، مجھے آج ان کی فکر کا اندازہ ہوا تھا کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید وہ ان کی بیٹیوں پر بھی کوئی بری نظر رکھے گا، اور وہ نظر رکھے گا کیا، وہ ایک بیٹی کو اپنے پیسے کے بلبوتے پر لے کر کے چلا گیا تھا اور اس کے ساتھ وہی سلوک کر رہا تھا کہ جو کبھی اس نے نورہ کے ساتھ کیا تھا۔ میں اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنے پر آمادہ نہیں تھی، لیکن کیا کرتی، ایک زندگی کا فیصلہ میں کر چکی تھی۔ میری امی نے آج تک میرے ابو کو واقعی ذہنی طور پر قبول نہیں کیا تھا، تو کیا میں بھی اس شخص کو ذہنی طور پر قبول نہ کروں؟ کیا میں بھی وہی کام کروں جو کہ میری امی نے میرے ابو کے ساتھ کیا تھا؟ لیکن میں نے ایسا نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ وہ عمر میں مجھ سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ اس شخص کو سدھار دوں، اسے اس بات کا احساس کراؤں کہ یہ جس راستے پر چل رہا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ یہ رشتہ میرا اس کے ساتھ جڑ چکا تھا، میں اس کے ساتھ رشتہ نبھانے پر مجبور تھی، چاہے خوشی کے ساتھ یا چاہے غم کے ساتھ۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ اگر مجھے روتے دھوتے ہی اس رشتے کو نبھانا ہے تو پھر اس رشتے کو نبھانے کا فائدہ نہیں، لہٰذا مجھے خوشی کے ساتھ ہی اس شخص کو اپنی زندگی میں قبول کر لینا چاہیے۔ وہ جیسا بھی تھا اب میرا شوہر تھا۔ میں نے اپنے ابو کو بھی اس بات کو لے کر کے سمجھایا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، اب تمہاری زندگی ہے، جیسے گزر رہی ہے گزارو، اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ میں ابو سے مل کر کے گھر واپس آ گئی۔ نورہ والی بات کو لے کر کے میرے اندر بھی ایک زخم تھا، مجھے بھی برا لگا تھا، اس لڑکی کے لیے برا لگا تھا کہ جو بیچاری اس شخص کے ہاتھوں لٹ گئی تھی اور اس کے بدلے میں اس نے 10 سال سزا کاٹی تھی۔ میری اور نوید افضل کی شادی اسی طریقے سے چلتی رہی۔ قریب 2 سال میں ایک ایسی بیماری نوید افضل کو لگی کہ جس کے چلتے وہ بستر کا ہو کر کے رہ گیا۔ اب میں نے دیکھا کہ وہ چل پھر بھی نہیں پا رہا تھا، اس کا پیسہ بھی اس کے کام نہیں آ رہا تھا، اس کی زندگی جو ہے وہ لٹ کر کے رہ گئی تھی، وہ رفتہ رفتہ موت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا اور سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر اسے لے جا کر کے چیک کرایا تھا، اچھی سے اچھی جگہ سے اس کا علاج کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ تھا کہ دن بدن بگڑتا ہی چلا جا رہا تھا اور دن بدن گلتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ایسے میں ایک روز اسی کیفیت میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، میں نے کہا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی، اور جس طرح آپ اس وقت پتہ نہیں آپ ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، پتہ نہیں آپ کی زندگی کس قدر ہے کس قدر نہیں ہے، اس لیے امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ میں نے اسے نورہ والی بات کہہ سنائی، وہ میری بات کو سن کر کے ہلکے سے لب سے مسکرایا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اس وقت موت کی کگار پر ہوں، پتہ نہیں واقعی میری جان بچتی ہے یا نہیں بچتی ہے، لیکن میں تمہیں جو بتانے جا رہا ہوں اس بات کا شاید تمہیں آج تک علم نہیں ہے۔ تم نے جو بات سنی ہے وہ بات صحیح نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ اصل حقیقت یہ نہیں ہے جو تمہیں بتائی گئی ہے، اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میں ایک برا انسان تھا، ایک بدکماش انسان تھا، میری جو لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا وہ اچھا نہیں تھا، میرا تصور اچھا نہیں تھا، لیکن نورہ والے معاملے میں میں مجرم نہیں تھا۔ میں نے نورہ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی، اور میں نے نورہ کو کچھ بھی ایسا نہیں کہا تھا کہ جس کے لیے وہ اپنی جان لے لیتی۔ 2000 روپے کی رقم میں نے رضیہ کو وہاں سے دیکھ کر کے اس لیے بھیجا تھا کہ مجھے پتہ تھا کہ رضیہ جیسی لالچی لڑکی وہاں سے ہلے گی نہیں کہ جب تک میں اسے پیسے کی لالچ نہیں دوں گا، اور وہ بھی کوئی ایسی لالچ کہ جو بہت بڑی لالچ ہو جو وہاں سے اسے ہلنے پر مجبور کر دے۔ میرے پاس وہ 2000 روپے ہی تھے، اس لیے میں نے رضیہ کو 2000 روپے دے کر کے وہاں سے بھیجا، اور پھر میں کھیتوں کے اندر داخل ہو گیا۔
جب میں کھیتوں کے اندر داخل ہوا اس وقت تک نورہ رفع حاجت سے فارغ ہو چکی تھی اور وہ اٹھ کر کے کھڑی ہو چکی تھی، اس لیے میں نے نورہ کو کسی اور حالت میں نہیں دیکھا۔ ایسی کوئی حالت نہیں تھی کہ جس کو لے کر کے میں شرمندہ ہوتا یا نورہ شرمندہ ہوتی۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا اور اس نے مجھے دیکھ کر کے منہ دوسری طرف کر لیا تھا، جیسا کہ وہ اکثر کیا کرتی تھی۔ میں اس کے پاس چلا گیا اور اس روز میں نے اس سے یہ بتایا کہ میں دل سے اس سے محبت کرتا ہوں، میں اسے چاہتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ وہ رشید کے ساتھ منسوب ہے، لیکن میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں اور محبت پہ کسی کا اختیار نہیں ہے۔ اس نے مجھے ایک ہی بات کہی، اس نے کہا کہ دیکھو تم مجھ سے محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، لیکن ایک بات اپنے ذہن میں رکھو کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ اس سے پہلے کہ میں شور مچا دوں یا پھر یہاں پہ کچھ اور ہو جائے۔ بہتر یہی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جاؤ اور مزید مجھے تنگ مت کرو۔ اس کی اس بات کے بعد میں دل برداشتہ ہو کر کے وہاں سے چلا آیا۔ میرے وہ پیسے بھی ضائع چلے گئے تھے جو میں نے رضیہ کو دیے تھے، اور پھر میں دل برداشتہ ہو کر کے وہاں سے چلا آیا۔ لیکن ابھی میں آدھے رستے میں بھی نہیں پہنچا تھا کہ مجھے کچھ لوگ جو ہے وہ آتے ہوئے ان کھیتوں کی طرف سے نظر آئے جو کہ اس کھیتوں کی طرف سے نظر آئے تھے۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نورہ نے کنویں میں کود کر کے اپنی جان دے دی ہے، اور اس کو بچانے کے لیے فیاض بھی کنویں میں کودا تھا، وہ اسے باہر تو نکال لایا ہے لیکن وہ پتہ نہیں بچتی ہے یا نہیں بچتی ہے، ہم اس کے گھر بتانے جا رہے ہیں۔ اس بات کو لے کر کے میں دو دلیلہ ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں جو ہے وہ شادی والے گھر کی طرف بڑھوں یا پھر میں نورہ کے پاس واپس چلا جاؤں۔ اتنے میں شادی والے گھر تک یہ اطلاع پہنچ گئی اور وہاں سے بھی لوگ اس طرف آنے لگے، اور پھر میں انہی کے ساتھ وہاں پر پہنچ گیا۔ رشید نے جب نورہ کی حالت دیکھی، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، وہ میرے گلے پڑ گیا اور پھر میرے ساتھ جھگڑا کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ میرے ساتھ جھگڑا کرنے لگا اتنے میں رضیہ بھی آ گئی، اور پھر اس لڑکی نورین نے آگے بڑھ کر کے رضیہ کا بانڈا پھوڑ دیا کہ رضیہ تو نورہ کے ساتھ آئی تھی، وہ کہاں چلی گئی، اور پھر وہ رضیہ بول پڑی کہ مجھے 2000 روپے دے کر کے افضل نے واپس بھیج دیا تھا اور وہ کھیتوں کے اندر چلا گیا تھا۔ ایسے میں ظاہری بات ہے کہ میں اس بات کو چیخ چیخ کر کے کہتا رہا کہ میں کھیتوں کے اندر گیا ضرور تھا، میری نورہ سے ملاقات ضرور ہوئی تھی، لیکن میں نے نورہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ میں تو وہاں سے گھر واپس جا رہا تھا، میں تو آدھے رستے میں پہنچ چکا تھا جس وقت یہ بات ہوئی، لیکن اس بات کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ میں نورہ کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد گھر کے لیے واپس پلٹا، اور جب آدھے رستے میں پہنچا تو اس وقت نورہ نے کنویں میں کود کر کے اپنی جان دے دی، کیونکہ میں نے رضیہ کو 2000 روپے دے کر کے وہاں سے ہٹایا تھا، کیونکہ میں نے ایسا کیا تھا۔ اس لیے گاؤں والوں کے نظروں میں مجرم میں ہی تھا، اور پھر مجھے جو ہے وہ پکڑ کر کے جو ہے پنچایت کے حوالے کر دیا گیا، اور پنچایت نے مجھے نہ صرف گاؤں سے نکال دیا بلکہ پولیس کو بلا کر کے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں جیل چلا گیا۔ مجھ پر 2 الزام لگے تھے، میری وجہ سے اس نے خودکشی کی اور میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ ان دونوں الزامات کے چلتے مجھے 10 سال کی سزا ہوئی اور میں 10 سال کے لیے جیل چلا گیا۔ میں شاید اتنا برا تھا نہیں جتنا برا مجھے بنا دیا گیا تھا۔ میں جب جیل سے واپس آیا میں نے تمہاری ماں سے ملاقات کی، مجھے پتہ چلا کہ میری منگیتر کی شادی رشید احمد سے کر دی گئی ہے، اور رشید احمد اب اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ ان 10 سالوں میں وہ زندگی اچھی تھی لیکن غربت کی زندگی تھی۔ بہرحال ٹھیک ہے، جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ اس وقت تک تم بھی پیدا ہو چکی تھی، تمہارے علاوہ تمہاری 2 بہنیں اور بھی پیدا ہو چکی تھیں، اور چوتھی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ ان باتوں کو میں بھول گیا، لیکن میں نے فریدہ سے محبت کی تھی۔ میں نے اسے ایک روز اس بات کا حلف دیا کہ نورہ والے معاملے میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں نورہ کا مجرم نہیں تھا۔ پتہ نہیں اس روز میرے چلے جانے کے بعد کون وہاں آیا، کس نے اس کے ساتھ ایسا کیا، اور وہ کیسے کنویں میں گری اور اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ یہ کیا تھا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرا شوہر اس وقت مرنے کے کگار پر تھا، اسے ایک ایسی بیماری نے آ لیا تھا جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ شاید کوئی ایسی بیماری اسے لگ گئی تھی کہ جس کی وجہ سے
وہ اس حالت کو پہنچ گیا تھا، شاید وہ اور کچھ عرصہ ہی زندہ رہ سکے۔ ایسے میں مرتا ہوا انسان جھوٹ نہیں بولتا، یہ بات میں جانتی تھی، اس لیے میں نے ابو سے مل کر کے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس روز بھی امی گھر پر نہیں تھی، ابو اکیلے ہی گھر پر موجود تھے اور میں ابو کے پاس پہنچ گئی اور میں نے جو بھی بات میرے شوہر نوید افضل کے ساتھ ہوئی تھی میں نے ابو کو بتا دی۔ ابو بات سن کر کے سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے کہ اگر تو سچ کہتی ہے اور جیسے کہ اس وقت نوید کی حالت ہے، لگتا تو یہی ہے کہ وہ بیچارہ بچ نہیں پائے گا۔ میں ساری زندگی اس بات کو لے کر کے اس سے نفرت کرتا رہا کہ وہ میری نورہ کا قاتل ہے، اس نے میری نورہ کے ساتھ زیادتی کی، لیکن جیسے تو اب بتا رہی ہے کہ زندگی کے آخری لمحات ہیں، اس کی بیماری کی سمجھ کسی کو نہیں آ رہی ہے، ایسے میں وہ اس بات کا اس طریقے سے اقرار کر رہا ہے کہ وہ وہاں سے نورہ سے مل کر چلا گیا تھا۔ پتہ نہیں پھر کیا ہے، کون ہے، کس نے ایسا کیا تھا، کون تھا، کس کی وجہ سے نورہ نے جو ہے وہ کنویں میں کود کر کے خودکشی کی، کس کی وجہ سے نورہ نے ایسا کیا۔ میں نے ابو کو کہا، ابو ایک بات میری سمجھ میں آتی ہے، شاید ایسا ہوا ہوگا اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ایسا ہوا ہوگا۔ ابو نے کہا، کیا بات تمہیں سمجھ آ رہی ہے کرن، مجھے بھی بتاؤ۔ میں نے کہا، ابو مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اس روز نوید افضل نورہ سے ملا، اس نے رضیہ کو 2000 روپے دے کر کے وہاں سے ہٹا دیا اور پھر وہ اندر جا کر کے نورہ سے ملا، لیکن نورہ نے اس سے وہی بات کی جو کہ پہلے کرتی تھی، بے روحی دکھائی اور وہ وہاں سے واپس پلٹ آیا جیسے کہ وہ پہلے پلٹ جایا کرتا تھا۔ ابھی صحیح طور سے صبح بھی نہیں ہوئی تھی، ایسے میں فیاض جو کہ کنویں میں نورہ کے پیچھے کودا تھا، جس نے یہ کہا تھا کہ میں اس کے پیچھے کنویں میں کودا ہوں، وہ وہاں پر آ نکلا۔ وہ شاید اپنے کھیتوں کو پانی لگانے جا رہا تھا کہ اس نے صبح صبح اکیلی اس لڑکی کو دیکھ لیا جس کا نام نورہ تھا، اور وہاں پر نورہ کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا، اسے دور دور تک کھیتوں کھلیانوں میں کوئی شخص اپنے سوا اس وقت نظر نہیں آیا۔ اس وقت اس کی نیت نورہ پر خراب ہو گئی اور وہ نورہ کی طرف بڑھا، اس نے نورہ کو جا کر کے پکڑ لیا۔ نورہ ایک لڑکی تھی، اکیلی تھی، اس کی اس بربریت کا مقابلہ کب تک کرتی، اور اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش کی۔ پتہ نہیں وہ اپنے عزائم میں کامیاب ہو گیا یا نہیں ہوا، یہ بات تو نہیں پتہ، لیکن نورہ نے جب دیکھا کہ اور کوئی حل نہیں ہے تو شاید اس نے اپنی عزت سے زیادہ اپنی جان کو اہمیت نہیں دی، وہ اپنی جان لینے پر تل گئی۔ اس نے سوچا کہ اپنی عزت بچا لوں، جان جاتی ہے تو جائے۔ یہی سوچ کر کے وہ قریبی اس کنویں کی طرف بھاگی، اور اس وقت تک ظاہری بات ہے کہ فیاض کے ہاتھوں اس کی حالت جو ہے وہ تھوڑی خراب ہو چکی تھی۔ پھر وہ کنویں میں کودی تو فیاض جانتا تھا کہ اسے تیرنا نہیں آتا۔ دو ہی چیزیں ہیں، یا تو وہ اسے بچانے کے لیے پیچھے کودا، اسے اس وقت اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میرے ساتھ غلط ہو گیا ہے، یہ مر جائے گی اگر کنویں میں کودی، اسے تیرنا نہیں آتا، یا پھر یہ ہے کہ وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا کہ وہ کنویں میں کودی اور بیچاری بچ نہیں پائی اور وہ اسے نکال کر لے آیا۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ اسے نکالنے لگا۔ جب اس بات کا شور شرابہ مچا، کچھ لوگ ان کھیتوں کھلیانوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جس وقت وہ لوگ کنویں کے پاس پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ فیاض جو ہے اسے کنویں سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس وقت اس لڑکی کی حالت بری ہو چکی تھی، وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ پھر اس نے اسے باہر نکالا۔ جیسے ہی وہ فیاض کے ساتھ باہر آئی، فیاض نے یہی کہا کہ یہ لڑکی پتہ نہیں اس کو کیا ہوا کہ اس لڑکی نے جو ہے وہ کنویں میں چھلانگ لگا دی، اور اس کے کپڑے وغیرہ جو تھے وہ خراب ہو چکے تھے اور اس کی حالت بھی خراب تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی نے اس کے ساتھ کچھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ لوگ پہنچے لیکن وہ لڑکی بچ نہیں پائی تھی، وہ مر چکی تھی، اور وہاں پر افضل بھی پہنچ گیا، کیونکہ افضل نے وہاں سے رضیہ کو ہٹایا تھا، اسے پیسے دیے تھے، اس لیے مجرم وہ قرار پایا، اور آپ کی اور اسلم کی جو ہے اس بات، آپ کی اور افضل کی اس بات پر ہاتھا پائی ہو گئی، اور اس ہاتھا پائی کے چلتے ظاہری بات ہے کہ وہی مجرم قرار پایا، کیونکہ رضیہ کو اس نے پیسے دے کر کے بھیجا تھا۔
इस दौरान सारे ही लोग फ़याज़ को भूल गए और फ़याज़ की तरफ से सबकी तवज्जो हट गई और फ़याज़ अपने अज़ाइम में अगर कामयाब हो चुका था तब भी और अगर नाकाम रहा था तब भी उसकी बचत हो गई और वो बाल बाल बच गया। उसे शायद ये सब कुछ जो है वो, क्योंकि उसने कुछ लोगों के सामने उसे निकालने की कोशिश की और कुएं से निकाल करके ले आया। इसका मतलब ये है कि वो उस लोगों की नज़रों में उस वक़्त हीरो करार पाया। उसने वही बात बना करके सब लोगों के सामने पेश की कि इस लड़की की हालत पहले ही ख़राब थी और इसने कूदने की कोशिश की, और फिर आओ देखा ना ताओ देखा, सीधा सीधा इल्ज़ाम अफ़ज़ल के ऊपर लग गया और अफ़ज़ल ने बाकायदा चीखो चला करके इस बारे में मना भी किया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो तो वहाँ से चला गया था। लेकिन किसी ने अफ़ज़ल की इस बात को तस्लीम नहीं किया। इसलिए जहाँ तक मेरा ख़याल है कि ये अगर कोई मुजरम हो सकता है तो वो फ़याज़ हो सकता है। फ़याज़ नहीं ऐसा किया होगा। रशीद ने कहा, हो सकता है बेटी तुम्हारा तज्ज़िया अपनी जगह दुरुस्त है, हमने फ़याज़ की तरफ तो ना उस वक़्त तवज्जो की ना ध्यान दिया, और हमने तो फ़याज़ को वाकई हीरो माना था कि जिसने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान की नहीं परवाह की और कुएं में कूद गया। लेकिन शायद ये हो सकता है कि तुम्हारी बात दुरुस्त हो कि वो फ़याज़ ही की वजह से अपनी जान बचाते हुए या अपनी इज़्ज़त बचाते हुए कुएं में कूदी हो और उसके पीछे कूद करके वो हीरो बन गया।